बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कोड नीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ISL 202 पर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। एज़ वी नो, ISL का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस होता है। अगर आप ISL 202 का पेपर इजी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो और मैं आपके साथ ISL की मॉड्यूल वाइज MCQs की वीडियोस भी शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यहाँ लेक्चर वाइज और मॉड्यूल वाइज सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की शक्ल में बना कर दिया गया है जो आपकी प्रिपरेशन को फास्ट और इजी बना देंगे। अगर आप 100% मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये मटेरियल ज़रूर देखें और अपने पेपर की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करें। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के बुनियादी असूल। हमारा मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम का तारुफ। आज हम अपना इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में एक वाज़िया और आफाकी मकाम है। आफाकी किसको कहते हैं? यूनिवर्सल स्टेटस। मैंने इंपॉर्टेंट MCQ साथ साथ हाईलाइट कर दिए, मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ हाईलाइट करते जाइएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। वैसे तो मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, लेकिन कहीं पर भी आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों के रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगी। अपना मॉड्यूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसका दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में एक वाज़िया और आफाकी मकाम है। आफाकी कहते हैं यूनिवर्सल स्टेटस, यानी ओवरऑल। ठीक है, ये एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है जो किस पर बेस करता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचर पर। इस रिलीजन की मुनफरिद और नुमाया आइडेंटिटी है, शनाख्त है। किसकी वजह से? इसके प्रिंसिपल्स, इसके रूल्स, इसके फ्लेक्सिबल लॉज। इस्लामी शरिया सिर्फ कस्टमर ट्रेडिशन पर बेस नहीं करती। कस्टमर ट्रेडिशन क्या होते हैं? रस्म व रिवाज, रिवायात। ठीक है, किसी पर्टिकुलर नेशन की रस्म और रिवायात या रिवाज पर बेस नहीं करती, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचर पर बेस करती हैं, उस पर जिस पर एक इंसान को पैदा किया गया था। इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं? इस्लाम एक आइडियोलॉजी नहीं है बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका है, मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, साथ साथ आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा। इस्लाम का मीनिंग, रूट वर्ड हमारा है सलम, यानी इस्लाम सलम से निकला है और कुरान मजीद में ज़बर के साथ भी शो किया गया है और ज़ेर के साथ भी शो किया गया है। अगर हम ज़बर के साथ देखें तो इसका मतलब आता है पीस, हार्मनी एंड सिक्योरिटी, जिसका मतलब है अमन, सलामती और सुलह। कुरान मजीद में सूरत अनफाल में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अगर वो सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी इसकी तरफ माइल हो जाओ। और अगर हम ज़ेर के साथ शो करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। इसका मतलब आएगा ओबीडियंस, सर्विट्यूड, टू ओबे, टू बो एंड टू सबमिट, जिसका मतलब है इताअत, फर्मा बरदारी, झुक जाना, सर तस्लीम खम करना और किसी के इक़्तिदार को कबूल करना। जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत अल बकरा की आयत है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम ही की दावत दी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम इलामी अहकाम को दीन कहा जाता है और अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह के नज़दीक मकबूल दीन सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ठीक है, ये अल्लाह ताला का इरशाद है। ये इस्लाम की या मज़हब की जो चेन स्टार्ट हुई थी, ये दीन का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, लेकिन इसकी तकमील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई थी। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत माइदा की आयत है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन
पसंद कर लिया। अल्लाह ताला ने वाज़िह तौर पर बयान कर दिया है कि इस्लाम के सिवा कोई भी दीन काबिल कबूल नहीं होगा। सूरत अल इमरान में अल्लाह ताला का इरशाद है, और जो कोई दूसरा यानी जो कोई इस्लाम के अलावा किसी और दीन को चाहेगा तो वो इसको हरगिज़ कबूल ना किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। इस्लाम किसी ख़ास कौम से मखसूस नहीं, बल्कि ये एक आफाकी दीन है। पहले के अंबिया किसी खसूस मकाम किसी मखसूस मकाम या कौम या इलाके के लिए भेजे जाते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, हर नबी सिर्फ़ अपनी कौम के लिए भेजा जाता था, जबकि मुझे तमाम इंसानों के लिए भेजा गया है। इसी तरह इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस नहीं, बल्कि जिन्नात के लिए भी नाजिल हुआ है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत सबा की आयत है, और ए नबी, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत अल आरिफ की आयत है, कह दीजिए ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ। तो हमारा मॉड्यूल नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके बाद हमने मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या कहीं पे कोई चीज़ भूल गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर एज सुन एज़ पॉसिबल देने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ आपको मॉड्यूल वाइज MCQs भी शेयर कर दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। पहले हमने मॉड्यूल नंबर 1 किया था, अभी हम मॉड्यूल नंबर 2 करने लगे हैं। मॉड्यूल नंबर 2 है इस्लामिक बिलीव्स, मज़हब की बुनियादी शाखें। मज़हब की बुनियादी शाखें 3 हैं, ईमान, इबादत और मामलात। ईमान का ताल्लुक़ अकायद से है। अरबी ज़बान में ईमान के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ अक़द है। अक़द का मतलब है किसी चीज़ को मजबूती से बांधना या गिरा लगा देना। इस्तिलाही मतलब क्या है? ईमान से मुराद वो मजबूत ख़यालात और नज़रियात हैं जिन पर इंसान कामिल यकीन रखता है और जिन्हें आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसके बारे में एक मशहूर कौल है, वो पुख्ता नज़रियात जिन पर इंसान का दिल और ज़मीर पुख्ता हों, मुतमईन हों। गोया कि इंसान की ज़िंदगी और कायनात से मुतल्लिक़ बुनियादी नज़रियात और ख़यालात जो कि इसके अल्फाज, अमाल और इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को किसी ख़ास ज़ाब्ते का पाबंद बनाते हैं, अकायद कहलाते हैं। इस्लामी अकायद से मुराद अल्लाह के रसूल, इसके फ़रिश्तों, इसके किताबों, यौम आखिरत और तकदीर पर कामिल यकीन और ईमान रखना है। ईमान की मिसाल एक बीज की जैसी है, जबकि इंसानी अमाल इस बीज से उगने वाला दरख्त या पौधा है। ज़ाहिर है कि दरख्त या पौधे की वही खुसूसियात होती हैं जो कि इसके बीज में मौजूद होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, और वो टुकड़ा दिल है। कुरान और हदीस में ईमान की बुनियादी हैसियत को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरत अल-बकरा की आयत है, लेकिन नेकी हकीकतन ये है कि कोई शख्स अल्लाह, यौम आखिरत, फरिश्तों, किताबों और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेके आए। मशहूर हदीस जिब्रील में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के फरिश्ते, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखो। आगे है तौहीद। तौहीद का अकीदा क्या है? इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा ईमान में बिल्लाह है, यानी तौहीद पर ईमान रखना है। तौहीद का लफ्ज़ अरबी ज़बान वाहद से निकला है। इस्तिलाही तौर पर तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और अफ़ाल में वहदानियत पर ईमान रखना, यानी अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की वहदानियत पर बेशुमार दलाइल दिए गए हैं, लेकिन सबसे जामिया बयान सूरत अल इखलास में है
اور یہ بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پیپر میں بہت بار پوچھی بھی جاتی ہے کہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، تو یہ وہ والی صورت ہے۔ تو اس کے امپورٹنٹ MCQs کے لحاظ سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ توحید کا عقیدہ انسانی زندگی پر کئی اثرات مرتب کرتا ہے، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ توحید پر ایمان رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی خودداری اور عزت نفس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ہمارا عاجزی اور انکساری۔ جب کوئی شخص اللہ کو سب سے بڑا معبود مان لیتا ہے تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور غرور و تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے سکون اور اطمینان۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر حال میں خود کو اللہ کی حفاظت میں محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے۔ یہی احساس اسے سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا بہادری اور استقلال، یعنی توحید پر ایمان رکھنے والا انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی اور موت، نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین کی بدولت وہ اپنے دشمنوں کے سامنے بے خوف اور بہادر بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ مومن کی دعا ہونی چاہیے، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے اور ہمیں کفار پر غلبہ عطا کر دے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے توکل۔ توحید کے عقیدے کے باعث انسان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوششوں کے نتائج اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ عمران کی آیت، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا برائیوں سے اجتناب۔ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ اس کے ہر عمل سے واقف ہے۔ یہی احساس اسے ہر حالت میں برائیوں سے بچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ 2 کور کیا، ابھی ہم ماڈل نمبر 3 کرنے لگے ہیں، فیتھ ان اینجل، فرشتوں پر ایمان۔ ملائکہ لفظ نکلا ہے ملک سے، اس کی جمع ہے ملائکہ یا ملائک۔ عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو میسنجر، یعنی پیغام پہنچانے والا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ نور سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام انسان کی پہنچ سے بہت بڑے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکیں۔ علماء کرام علیہ السلام نے فرشتوں کو یہ بیان کیا ہے، ملائکہ لطیف اور نورانی اجسام ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، سوائے ناپاک جانوروں کے جیسے کتے اور سور کے۔ احادیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عام انسان کی شکل میں بھی آتے تھے، اور کبھی کبھی صحابی دہیہ قلبی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے تھے۔ تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، یہ بہت بار پیپر میں پوچھا گیا ہے، تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ فرشتوں کی تعداد اور مشہور فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تاہم کچھ فرشتے اپنی مخصوص ذمہ داریوں کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچاتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور رزق کے نگران ہیں، حضرت اسرافیل سور پھونکنے والے فرشتے ہیں، حضرت اسرائیل روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ رضوان جنت کے نگران فرشتے ہیں، مالک جہنم کے نگران فرشتے ہیں، کرامن کاتبین انسانوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، منکر نکیر قبر میں سوال و جواب کرنے والے فرشتے ہیں۔ یعنی ان سب فرشتوں کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کون سا فرشتہ کا نام کیا ہے اور ان کا کام کیا ہے، تو یہ بھی ہم MCQs کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کی کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں، یعنی ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو فرشتے بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ 4 بڑے مقرب فرشتے کے علاوہ نیک اور پرہیزگار انسانوں کو عام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ فرشتوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہر فرشتے پہ الگ الگ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کائنات کے مختلف کام انجام دیتے ہیں، جیسے کہ سورۃ نازعات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں۔
اب ہم ان کی رسپانسبلٹیز پڑھتے ہیں۔ رسپانسبلٹیز میں پہلی رسپانسبلٹی آتی ہے روح قبض کرنا۔ تو کچھ فرشتے انسان کی روح قبض کرنے کی ذمہ دار ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام میں، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تک تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی ہی نہیں کرتے۔ جو ہماری رسپانسبلٹی نمبر 2 ہے وہ ہے مسلمانوں کی مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اے ایمان والوں، یاد کرو جب اللہ کی نعمت کو تم پر ہوئی تھی، جب تم نے کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے تو تم نے ان پر ایک تیز ہوا اور لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا ہماری ڈیوٹی آ جاتی ہے اعمال لکھنا۔ کچھ فرشتے ہمارے اعمال لکھنے کے ذمہ دار ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا، سورۃ النفاطر کی آیت ہے ہمارے پاس، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، جو معزز کاتب ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو اس کے حکم کے بغیر نہیں کرتے۔ ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، جیسے وحی پہنچانا، روح قبض کرنا، اعمال لکھنا، مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یہ معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا ماڈیول نمبر 3 کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ماڈیول نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ ماڈیول نمبر 3 میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں۔ یہ خبر کہ ابھی ماڈیول نمبر 4 کرنے لگی ہے۔ ماڈیول نمبر 4 ہے فیتھ ان ہولی بک، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابیں وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر انسانیت کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائیں۔ ان کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے احکامات کے مطابق، اس کے مقررہ طریقہ کے مطابق زندگی کو اپنائیں۔ 4 مشہور کتابیں تھیں جی، یہ ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کے علاوہ ان کتابوں کا مجموعہ بائبل کہلاتا ہے، جس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، وہ کتابیں اور خطوط جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی انبیاء پر نازل ہوئی تھی، اور دوسرا ہے عہد نامہ جدید، 4 اناجیل، مرکز، متی، لوکن، یوحنا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کچھ دیگر صحیفوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے۔ ٹھیک ہے، اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام انسان آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کے بعد لیکن قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی تھیں اور اب صرف قرآن مجید پر ہی عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی کچھ امتیازی خصوصیات ہیں، اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی ہے ہماری محفوظ کتاب۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ پچھلی کتابیں اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہیں۔ سورۃ الحجرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس کا ذکر کو نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے اوریجنل ٹیکسٹ میں ابھی تک محفوظ ہے۔ پھر ہے اس کا دوسرا پوائنٹ، لیونگ لینگویج، یعنی زندہ زبان۔ قرآن جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ آج تک دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں سرکاری زبان اور دنیا بھر میں بولی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کتنی کنٹریز میں بولی جاتی ہے اور چیف آف دا لینگویج کون سی ہے، تو آفیشیل لینگویج جو ہے وہ کتنی کنٹریز میں بولی جاتی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے MCQs کے لحاظ سے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہمارے لیے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، یونیورسل بک ہے۔ پچھلی کتابیں مخصوص قوموں کے لیے تھیں، جبکہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ہمارا مکمل ضابطہ حیات۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے ہر پہلو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، تعلیمی ہو،
کوئی بھی پہلو ہو اس میں مکمل ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے، ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا معجزاتی کتاب، یعنی جس میں کرشمے ہوں، میریکلز ہوں۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی اس جیسی کتاب یا حتیٰ کہ اس کی ایک صورت بھی نہیں لا سکتا، اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بس تم اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، لیکن اس کو ابھی تک کوئی بھی چیلنج ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور انٹل ڈے آف ریسکریشن یعنی قیامت کے دن تک اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ہی اس چیلنج کو کوئی پورا کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا میموریبل، یعنی سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ حفظ کی جاتی ہے۔ دیگر آسمانی کتابوں کو حفظ کرنے والے افراد نہیں ملتے، لیکن لاکھوں مسلمان قرآن مجید کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے ہمارا حکمت اور اخلاقی پر مبنی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کسی بھی قسم کی گستاخی خانہ بات شامل نہیں ہے، جیسا کہ پچھلی کتابوں میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ناپسندیدہ باتیں موجود تھیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے ہمارا عمل کے لیے آسان اور فطرت کے مطابق۔ قرآن سادہ اور عام انسان کے لیے بھی سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آسان ہے۔ سورۃ القمر کی آیت ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان بنا کر دیا، تو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ اور لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے الہامی کتاب ہے ہماری۔ قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی، اور یہ دین اسلام کو مکمل کرنے والی کتاب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے ہمارے پاس، اس کا ترجمہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ ماڈیول نمبر 4 کے پھر ماڈیول نمبر 5 کرنے لگے۔ ماڈیول نمبر 5 ہے ہمارا فیتھ ان ہولی پروفٹ، یعنی رسولوں پر ایمان، رسالت پر ایمان۔ نبی اور رسول، نبی اور رسول کے جمع کے الفاظ ہیں۔ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا یا انفارمر، اور رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا یا میسیجز بیئرر، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو خبر دے، نبی کہلاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے وہ رسول کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں میں آپ لوگوں نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے، یہ ایم سی کیوز لازماً پیپر میں پوچھا جاتا ہے۔ علماء کرام علیہ السلام کے درمیان نبی اور رسول کے درمیان فرق کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک نبی اور رسول میں کوئی عملی فرق نہیں ہے، جبکہ دوسروں کے نزدیک رسول وہ ہستی ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب یا صحیفہ نازل کیا گیا ہو، یعنی وہ شخصیت جو ایک بالکل نیا قانون لے کر آئے اور اس سے پہلے کسی نبی نے نہ پیش کیا ہو، یا پھر وہ شریعت نئی نہ آئی ہو مگر جس قوم کے لیے لائی جا رہی ہو وہ ان کے لیے نئی ہو۔ کہا جاتا ہے نبی وہ ہے جس پر وحی نازل ہو، چاہے وہ نئی شریعت لائے یا سابقہ شریعت کی پیروی کرے، یا جس پر کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہو مگر اس کے پچھلے قانون کی تبلیغ کا حکم دیا ہو۔ کوئی بھی انسان اپنی عقل و قوت سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونا اور اس کے پیغام دوسروں تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو منتخب فرمایا ہے اور انہیں نبی یا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو کوئی بشر اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو اس کے حکم سے وہ چاہے وحی کر دے۔ انسان اپنے حواس خمسہ یعنی انسان کے کتنے سینسز ہیں؟ 5 سینسز۔ تو ایم سی کیوز کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے جو سینسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، چکھنے کی، محسوس کرنے کی۔ تو انسان اپنے حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، مگر عقل و شعور کئی چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ مثلاً عقل اللہ تعالیٰ اور آخرت کے تمام معاملات کو نہیں سمجھ سکتی، لہٰذا ایسے معاملات میں ہمیں ہدایت انبیاء کرام علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی حکمت اور مقصد کو بیان کیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، بلکہ اسے اپنی اطاعت کا لازمی جزو بنا دیا ہے۔ انسان کی بھلائی اور کامیابی کا دار و مدار اسی بات پر ہے، اور یہ بات امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے امپورٹنٹ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نبیوں کی اطاعت کے مطابق ہے۔
سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کو عام انسانوں کے مقابلے میں کچھ خاص خصوصی صفات عطا کی ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ کون سی ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ سورۃ کہف کی آیت ہے انسان ہونا، ٹھیک ہے، پہلی ان کی کریکٹرسٹک ہے انسان ہونا، کہ وہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ ان کی اتباع کر سکیں۔ سورۃ کہف کی آیت ہے کہہ دو میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ٹھیک ہے۔ عطیہ الہی یعنی بیسٹ آنمنٹ، نبوت اور رسالت کسی شخص کی ذاتی کوشش یا ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک اور تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے انوسنس یعنی معصومیت۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، شیاطین ان کے اعمال و اقوال میں دخل اندازی نہیں کر سکتا اور نہ ہی نفسانی خواہشات انہیں غلطی میں ڈال سکتی ہیں۔ سورۃ النجم کی آیت ہے اور وہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے تو یہ محض وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ چوتھا ہمارا پوائنٹ ہے مین ہوڈ یعنی مرد ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نبی بھیجے گئے ہیں وہ سب مرد تھے، آج تک کوئی بھی عورت پیغمبر بنا کر نہیں بھیجی گئی۔ سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بستیوں کے رہنے والے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم نے وحی نازل کرتے تھے، اطاعت کے لائق۔ اچھا پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارا اطاعت، ٹھیک ہے۔ اطاعت تمام انبیاء کا اسلام کی اطاعت انسانوں پر فرض ہے کیونکہ نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کے لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے ہمارا دیانتداری اور امانت۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیانتدار اور ایماندار ہوتے ہیں اور اپنی قوم میں سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک میں تمہاری طرف ایک ایماندار رسول ہوں۔ اچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھتے ہیں آگے ہم۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین اسلام کی تکمیل مکمل فرمائی۔ مکمل دین اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام اقوام، تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے مکمل اور جامع ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اچھا آگے ہے سنت کا تحفظ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حفاظت عطا کی ہے جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ عملی نمونہ کیا ہے اس کا پریکٹیکلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سیکھا اس پر خود بھی عمل کیا اور ایک عملی نمونہ فراہم کیا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، خاتم النبیین یعنی کلٹیمیشن آف پروفٹ ہوڈ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کچھ تقاضے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے کئی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے ایمان لانا، آپ کی تعظیم کرنا، دین میں آپ کی مدد کرنا، آپ کے نازل کردہ نور یعنی قرآن کی پیروی کرنا۔ سورۃ العارف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے اور جو اس کے ساتھ نازل کیا وہی کامیاب ہوں گے۔ یہاں پہ ہمارا ماڈیول نمبر 5 کور ہوتا ہے، 5 ماڈیولز کیے ہیں، ہم یہ لاسٹ ماڈیول ہے ماڈیول نمبر 6 فیتھ ان ڈے آف ججمنٹ یعنی عقیدہ آخرت۔ لغوی معنی ہے اس کے وہ چیز جو بعد میں آئے یا جو آخر میں ہو۔ اصطلاحی معنی ہے اس کے آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھنا
کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دنیاوی زندگی کے بعد انسان کو ایک اور زندگی دی جائے گی، اور وہ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں آخرت کا تصور یہ ہے کہ آخرت کا آغاز موت کے بعد ہوتا ہے۔ قیامت دن تک انسان برزخ کی حالت میں رہتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، اس کو یاد رکھنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کون سی حالت میں رہتا ہے، تو عالم آف برزخ، ٹھیک ہے، برزخ کی دنیا میں رہتا ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ قرآن و حدیث میں آخرت کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی عارضی ہے، یہ ایک نہ ایک دن کائنات اور اس میں موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں قیامت قائم ہو جائے گی اور پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس دن کو یوم الحشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ڈومز ڈے سے لے کر ڈسٹرکشن کر جتنے بھی بندے تھے وہ کب ہوں گے؟ ڈے آف حشر پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ MCQs کے لحاظ سے امپورٹنٹ میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے، اس کو ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے جائیں، اس کو ایک بات خود سے بھی ریڈ کر لیجئے گا۔ آخرت کی زندگی ایک حقیقت ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، اور تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب تک تم مرد تھے اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم دوبارہ زندہ کرے ہوئے اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک قیامت کا وقت ضرور آ کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک ان لوگوں کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہے۔ منکرین اس بات سے انکار کرتے ہیں، اور یہ حیرانی کی بات تھی ان کے لیے کہ مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض نقل کرتے ہوئے فرمایا سورۃ یاسین میں، کون ان ہڈیوں کو زندگی دے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہماری، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، سورہ یاسین کی اگلی آیت ہے، کہہ دو انہیں وہی زندگی دے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ اچھا، آخرت پر ایمان کے انسانی زندگی پر اثرات۔ آخرت پر ایمان انسان کے اخلاق، خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا حاصل کرنے کی خواہش اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، جو اصل تقویٰ ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آخرت کا تصور انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب کے خوف سے وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھاتا ہے، جو ایک مستقیم معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے بہادری اور نہ ڈر ہونا۔ آخرت پر یقین رکھنے والا شخص موت سے نہیں ڈرتا، موت سے بے خوفی انسان کو بہادر بنا دیتی ہے، اور وہ حق کی حفاظت کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت مومن کا لیے ایک تحفہ ہے۔ حقوق کی ادائیگی۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 ہے، آخرت پر ایمان رکھنے والا افراد دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں محتاط ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایک معاشرے کی ترقی اور بقا کا دار و مدار حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ جب تک اس کے حقوق پورے نہیں ہوں گے تب تک اس کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں ہوگی۔ ہمارا پوائنٹ ہے مضبوط کردار، اسٹرانگ کریکٹر۔ جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے اور برائیوں سے بچا رہتا ہے اور اچھائی کو اپناتا ہے، اور جھوٹ، زنا، چوری، ڈاکہ اور حرام کمائی سے بچتا ہے، تو اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ تو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتا ہے، اور بد کردار عناصر اس کے خوف کھاتے ہیں۔ سورۃ الحامیم والسجدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے نہ ڈرو نہ غم کرو اور جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ عقیدہ انسان کی دنیاوی زندگی کو سنوارتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم نے لیکچر نمبر 2 سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں آپ لوگوں کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی آئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہو، وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو لیکچر سیریز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ انفارمیشن آپ لوگوں سے مس نہ ہو۔ باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے اللہ حافظ۔